मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करें। हेलो 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 Call is now being Hello? recorded. हेलो कौन बोल रहे हैं आप? जी भाई बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? जी अब्दुल्ला बोल रहे हैं जी भैया। कौन बोल रहे हैं? अब्दुल्ला बोल रहे हैं भाई। अब्दुल्ला। जी भाई। नाम तो आपका मुसलमानों जैसा है। जी हाँ मुसलमानों जैसे ही तो होगा, मुसलमान घर में पैदा हुआ था। तो आपने अपने आप को एक्स मुस्लिम बना रखा है, चैनल पे यही नंबर दे रखे हैं आपने। जी तो एक्स हो तो फिर अभी भी अल्लाह के बंदे नहीं हुए हो नाम से? तो जी नाम का मतलब क्या है आपके? नाम का मतलब अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। जब अल्लाह के बंदे हो तो एक्स मुस्लिम कहाँ से हो गए? क्यों एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व मुस्लिम जिसने इस्लाम छोड़ दिया हो। हाँ तो फिर तो अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, और का मतलब होता है एक्स मुस्लिम। मैं दोनों अलग पूछना अलग चाहता हूँ हाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुसलमानों की मस्जिदों में जा जाके आप मुसलमानों को पकड़ पकड़ के तरह तरह का सवाल करते हो। क्या सवाल तो करते हैं? क्या सवाल करें मैंने आपको? मुसलमानों से पूछ पूछ के पकड़ पकड़ क्या सवाल करें? आप आम लोगों को पकड़ पकड़ के, जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं पकड़ पकड़ के क्या सवाल लोगों करें? से आप कहते हो कि तर्जुमा से कुरान पढ़ो। तर्जुमा से बेशक पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ लिया है। तो इससे आपको क्या दिक्कत है अगर मैं ये कहता हूँ लोगों से तर्जुमे से पढ़ो तो? आप क्यों गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको इससे क्या परेशानी है अगर मैं लोगों से कहता हूँ कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें? आपने पढ़ लिया है यार मेरी बात छोड़िए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्यों छोड़े? हम कि मुसलमानों में आपको जा इससे जाके क्या आप परेशानी मस्जिदों है? में नहीं, आप मस्जिदों गुमराह में कर रहे हैं, नहीं, लोगों का यार, जहन खराब कर रहे यार, हैं। तुम्हें वो तो मेरे भाई यार, आप खुद सोचिए। मैंने आपका नहीं, नंबर नहीं। आया था ना, उसमें मौलाना लिखा हुआ आया था। हाँ, मौलाना हूँ मैं। हाँ मौलाना जी। होने के बाद भी तुम ऐसी बात कर अब रहे हो आप ये बताइए, मैं आप यार नहीं, तुम नहीं, मैं तुम ये आपसे बताइए मैं गुमराह कर रहा हूँ यार? नहीं, तुम अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। नहीं आता है। तुम्हारे खुदा का वास्ता है, मुझे आपको बताइए। कुरान मैं लोगों पढ़ना से आता ये है? कह रहा हूँ कि तुम तर्जुमे के साथ पढ़ो, तो मैं गुमराह अरे तो कर रहा हूँ? आपको तो बिना तर्जुमे की पढ़ना नहीं आ रहा। यार आप तो मुझे सही से एक कुरान नहीं बात पढ़ पा बताइए, रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लोगों से कह रहा हूँ कि तर्जुमे के साथ पढ़ो तो मैं उन्हें गुमराह कर रहा हूँ? नहीं, नहीं, आप यार आप कमाल बताना के क्या चाहते हैं? मैं नहीं, ये जो आप मैसेज दे रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं कि तर्जुमा से पढ़ो, तर्जुमा से पढ़ो। तुम ये कहना ये चाहते हो कि तुम जब तर्जुमा से पढ़ोगे तो तुम पर इस्लाम की हकीकत खुल जाएगी। तुम ये कहना यही चाहते हो ना? हम ये कहना चाहते हैं कि जो तुम पढ़ते हो, अरबी में पढ़ते हो, तुम्हारी अरबी लैंग्वेज नहीं है, तुम्हें तो अरबी नहीं आती है, तो तुम्हारी हिंदी और उर्दू तुम्हें लैंग्वेज कुरान है, पढ़ना क्यों तो नहीं आता? उसको जो तुम तर्जुमे के साथ पढ़ो। सुनाते हो तंजीलत, जो लोगों को पढ़ पढ़ के तर्जुमे के आयतें साथ सुनाते पढ़ो, हो। ये कहते हैं हम। तो ये जो हम कह रहे हैं, तो ये वाली आपको क्या बात कोई मतलब है? नॉन मुस्लिम भी क्या कह सकता तुमने है, कोई भी इस्लाम दुनिया का छोड़ शख्स दी? कह सकता है। देखो अच्छी मैं बात कोई भी आपसे कह सकता है, मान लो मैं मिसाल के आपसे तौर अर्ज पर। कर रहा हूँ जी भाई मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, जब आपने इस्लाम को छोड़ दिया है तो आपको क्यों चिंता खाई जा रही है कि मुसलमान अरबी में पढ़ रहा है कि तर्जमा से पढ़ रहा है? क्योंकि मुसलमान करना क्या चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ। आपका मकसद क्या है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको मकसद बताता हूँ, सब कुछ बता बताओ, दूंगा। हमें मकसद जो बताओ। भी पूछोगे मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन मेरी समझ में ये क्या नहीं आया, बताओगे आप? मेरी समझ में पहले ये नहीं आया जो आपने ये कहा कि सबसे पहले तो मेरी बात सुनिए यार, मैं आपसे क्या मेरी कह रहा बात सुनिए आप। हूँ यार? सबसे पहले तो आप तुम ये ही बोल बताओ, लो यार, आपने इस्लाम उसे छोड़ा दोनों भी को बोलना है या चाहिए ना, इस्लाम बारी बारी बोलना चाहिए ना। ये ऐसे नहीं बात बनती मेरे बड़े भाई। तो जब दो बात करते हैं ना, तो एक बंदा बोलता है, फिर वो बंदा चुप होता है, तो फिर दूसरे बंदे को बोलने की मौका देना चाहिए। हाँ,
ایسے نہیں یار، تمہیں بولے جا رہا ہو تو تمہیں سوال کر لیا تو میرے کو جواب تو دینے دو. ہاں تو بتاؤ. ہاں آپ نے یہ کہا کہ بھائی تم جو ہو لوگوں سے سوال کر رہے ہو کہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، تمہیں خود پڑھنا نہیں آتا کچھ بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب مجھے کچھ پڑھنا آئے یا نہ آئے وہ الگ میٹر ہے، لیکن میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو تم پڑھ رہے ہو عربی میں پڑھ رہے ہو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کے مطلب کے ساتھ پڑھو کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس سے لوگ کیسے گمراہ ہوں گے؟ آپ نے پڑھ لیا ہے. اس سے لوگ کیسے گمراہ ہوں گے؟ نہیں آپ نے میں نے آپ کو پہلے بول دیا نا، میں نے آپ سے سوال کیا کرا ہے نا. آپ نے اسلام کیسے چھوڑا؟ میری چھوڑو، میری بات چھوڑو. میں ان کو اگر میں یہ والی بات بول رہا ہوں، پیسہ آپ کو ملا یار میری بات سنیے، میں وہی بتا دوں گا سارے سوال. آپ جیسے ایکس مسلم کے ہی گھوم رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. اسلام کا کچھ بگڑا ہے اور کیوں خواہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار؟ دیکھو میں لوگوں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کہہ رہا ہوں، میں گمراہ کر رہا ہوں. آپ کا دماغ کہاں چل رہا ہے یار؟ آپ خود سوچئے کہ آپ لوگوں کو ترجمے سے روک رہے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے سے روک رہے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن کو سمجھنے سے روک رہے ہیں، ہم لوگوں کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور تم قرآن پڑھنا چاہیے. بات کر رہے ہو یار. سنو میری بات آپ. جی بولیے. بے شک ہر مسلمان کو قرآن شریف کو، قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. ترجمہ ہی نہیں بلکہ تفسیر بھی دیکھنی چاہیے. یہی تو کہہ رہے ہیں میرے بھائی، ضروری ہے، یہی کہہ رہے ہیں ہم. لیکن اس سے آپ یہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھو. مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ کا یہ ہے؟ مقصد ہمارا یہ ہے. سنو میری بات، میں آپ کو مقصد بتاتا ہوں. میں مقصد بتاتا ہوں آپ کو. مقصد بھی تمہیں میرا مقصد کیسے پتا ہوگا؟ میرے دل میں کیا چل رہا ہے دماغ میں. میں ایکس مسلموں سے روزانہ بھیڑتا رہتا، میرا یہی کام ہی ہے. تو جو ایکس مسلم ہوتے ہیں نا، یہ ایکس مسلم سارے ایسے بھی نہیں ہوتے میرے بھائی، سب الگ الگ ہوتے ہیں، سب کا دماغ الگ الگ چلتا ہے. ہر ایک مسلم ایک ساتھ نہیں ہوتا. آپ یہ کہنا چاہتے ہو مسلمانوں سے کہ جب تم قرآن کو ترجمے سے پڑھو گے نا تو تم پر اسلام کی حقیقت کھلے گی اور تم بھی میری طرح اسلام کو چھوڑ دو گے. تم یہ مقصد، یہ تمہارا مقصد ہے، یہ ایجنڈا ہے. نہیں، میں آپ کو اپنا مقصد بتانا چاہتا ہوں. ہاں بتاؤ. میں آپ کو مقصد بتاتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے کا کہ جب آپ قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھو گے نا تو تمہیں نا قرآن سمجھ میں آئے گا. ہاں، پھر قرآن اور تفسیر سے پڑھو گے تو سمجھ کے پڑھو گے تو قرآن تمہیں سمجھ میں آئے گا، تو تمہیں اسلام پر چلنا آسان ہوگا. اچھا یار سمپل سی بات ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اسلام کے بارے میں نالج ملے گی، اپنے قرآن کے بارے میں نالج ملے گی، ہمیں حدیثوں کے بارے میں صحیح حدیثیں پڑھنی چاہیے، اس میں نالج ملے گی. تو جب ہم اسلام کو جانیں گے، سنیے میری بات سنیے، جب ہمیں اسلام کی ایک سیکنڈ مجھے بولنے دیجیے، مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. میں آپ کو آپ نے قرآن کو کیوں چھوڑا؟ آپ نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ وہ بات کریں گے، پھر اس کے بارے میں بات کر لیں گے. آپ نے جو پوچھا ہے آپ کہہ رہے ہو گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو جب کوئی انسان قرآن کو تفسیر سے اور ترجمے سے اور سمجھ کے اسلام کو پڑھے گا نا، حدیثوں سے حدیث سے پڑھے گا، اسے اسلام کی نالج ہوگی تو اسے لوگ گمراہ نہیں کر سکتے. بالکل. تو میں تو اچھا کام کر رہا ہوں نا. پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ آپ گمراہ کیوں ہوئے؟ آپ نے اسلام کو میں جو گمراہ ہوں وہ الگ میٹر ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اور لوگ گمراہ نہ ہوں اور زیادہ گمراہ ہوں، یہی مقصد ہے. پھر گھوم کے آپ کی گاڑی وہیں آ گئی کہ گمراہ کرو. میں آپ سے گمراہ ہوں گے کسی ایک سے ہندو کو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں قرآن کو سمجھ کر پڑھو تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے سمجھ کر پڑھنے سے؟ بالکل نہیں ہوں گے. تو پھر آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر آپ نے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں سے. میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، گمراہ نہیں ہوتے. میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. میں نے کسی بھی بندے سے یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھو، عربی میں مارو، یا میں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو. میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ ترجمے میں نے یہ نہیں کہا کسی سے کہ تم ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دوسروں کی چھوڑو، آپ اپنی فکر کرو. اگر آپ نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا اور ترجمے سے پڑھا ہوتا، تفسیر سے پڑھا ہوتا اور حدیثوں کو پڑھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اسلام کی سچائی اور دوسرے دھرموں کو اور اسلام کو آپس میں کمپیئر کیا ہوتا کہ ان میں کتنی گمراہیاں پھیلی پڑی ہیں اور ان کے مقابلے میں اسلام ہے. اسلام ایک بار بتائیے گمراہ نہیں ہوتے آپ. ایک بار بتائیے، اگر مجھے اسلام کی سچائی کا پتہ ہوتا، اسلام کے بارے میں نالج ہوتی ساری، میں سب کچھ مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو ہو سکتا تھا میں گمراہ نہ ہوتا.
تو آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے تھی میرے بھائی. تو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا نا, میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا. ایک بار بتائیے, آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے کیا؟ آپ میری ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہو کیا؟ اس میں نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ مجھے علماء نے منع کیا تھا قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے. بالکل منع نہیں کرتا کوئی بھی منع نہیں کرتا. اس ویڈیو میں نے بتایا میرے کو میں وہاں گیا تھا, جن جن کے چلے لگ رہے تھے نا, اجتماع ہو رہا تھا رام لیلا گراؤنڈ میں دلی میں, تو جن جن کے چلے لگ رہے تھے ان کو بلایا تھا سب نے. صرف اس میں چلنے والے 4 مہینے اور 40 دن والے بلائے تھے. تو تب میں نے وہاں ان کے سامنے اپنی بات رکھی تھی کہ میری اچھا ہے, میری بات سنیے, میری اچھا ہے کہ میں قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھوں. تو انہوں نے مجھ سے کلیئر لفظوں میں کہا کہ تم اسے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں نے اس کو پڑھنا بند کر دیا, میں نے اس کو نہیں پڑھا بھائی. پھر میں اس کو رٹا مارتا گیا. گمراہ ہو گئے. اب رٹا مارنے کے بعد سنیے میری بات سنیے, رٹا مارتا گیا. اب ایک دن کیا ہوا, مجھے کسی ایک مسلم دکھ گیا یوٹیوب چینل پر. اب اس بندے نے جو باتیں مجھے بتائی کہ اسلام کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ باتیں سننے کے بعد میں نے اسلام کو چیک کرا, وہ بات سیم ایسے ہی نکلی اس کے اندر لکھی. آپ کو کسی نے مس گائیڈ کر دیا, گمراہ کر دیا. آپ بالکل میں آپ کو ایکسپٹ کرتا ہوں. کسی نے دین سے ہٹا دیا تو آپ کو جو اوتھینٹک علماء ہے, ارے مولانا صاحب سن تو لیجیے, کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, میں گمراہ ہو گیا ہوں, کوئی بات نہیں, میں آپ کی بات مان لوں, میں گمراہ ہوں, کوئی بات نہیں. اب اپنے بچوں کو تو بچانے دو کم سے کم, وہ تو گمراہ نہ ہو. ارے میرے بھائی, آپ کو گمراہ, جو کام تمہیں کرنا چاہیے وہ کام میں ایک مسلم کر رہا ہوں. جو کام تم مولانا کو کرنا چاہیے وہ ایک ایکس مسلم کر رہا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے یار. تمہیں خود اس بات کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ بندہ بہن وہ لوگوں کو پڑھنے کی کہہ رہا ہے. تم یار ہمارے خلاف کھڑے ہو. آپ یہ کہنا یہ چاہتے ہو, میں سمجھتا ہوں ایکس مسلموں کی جو اندر والی باتیں ہیں یار, اندر لوگوں کے اندر وہ ایک طرف بندہ کہہ رہا ہے وہ سنو. سبھی یہی کہہ رہے ہیں ایکس مسلم, ان کا دعویٰ یہ ہے, سب ایکس مسلم جتنے بھی ہیں, اور کفار بھی تمہارے جو سپورٹ میں کھڑے ہیں, تمہیں جو پیسہ دے رہے ہیں, سب یہ کہتے ہیں اگر میں لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہا ہوں تو اس سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ نہیں آ رہا ہے. اگر میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام کو سمجھ کر پڑھو, اسلام کو جانو اور پھر مانو, تو کیا دقت ہے یہ کہنے میں یار؟ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے یار کہ لوگ اسلام کو جانو, قرآن کو پڑھو. تمہارا کام میں کر رہا ہوں. آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ سب سے بڑا سوال, اگر اسلام کو اتنا ہی پڑھنا ضروری ہے تو آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ تم نے یہ سوال تو کیا نہیں میرے سے. تم نے وہ سوال تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو میں کب سے کہہ رہا ہوں, یہ تو میں کب سے کہہ رہا ہوں. شروع میں آتے ہی کہہ دیا تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یہ پوچھ کر کہ تم قرآن کو نہیں پڑھ رہے. تمہارا جو ایجنڈا ہے, میں تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں آج اب ایک مسلم بڑھیا کام کر رہے ہیں, ہماری سائڈ لے رہے ہیں یار, لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں. وہ تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں, ہم تو دین بتا ہی رہے ہیں, لیکن یہ بتاؤ آپ تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں یار. اب تم جو کہہ رہے ہو اسلام کیوں نہیں چھوڑا, ہاں وہ الگ دیکھ رہے ہیں. اب وہ سوال رکھو میرے سے کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑا, پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں نا جی کیوں چھوڑا. میں اسلام کو بہت دنیا کا سب سے اچھا دین مانتا تھا. اللہ کے نبی کو دنیا کا سب سے اچھا انسان مانتا تھا. لیکن جب ایکس مسلموں سے مجھے کوئی بات ایسی پتہ چلی جو میری نظر میں, میرے دماغ کے حساب سے, میرے حساب سے, میں یہ اپنا حساب لے رہا ہوں, میں دوسرے کا حساب نہیں لے رہا. ہر کسی کا خود کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے. میری سوچ یہ کہتی ہے کہ جو چیز نبی کے اندر مجھے پائی گئی, جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے بارے میں, اور جو قرآن کہتا ہے اللہ کے بارے میں, وہ اللہ اس دنیا کو بنانے والا اللہ نہیں ہو سکتا, اب وہ نبی ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا. جس میں سب سے پہلا میرا سوال بنتا ہے سلیوری کے اوپر. میں نے اپنے 5 سوال چنے ہیں, اگر کوئی بندہ 5 سوال کو جواب صحیح دیتا ہے, مطمئن جواب, تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. بتاؤ. پہلا سلیوری کا, اسلام میں لونڈی کا جو سسٹم ہے, پہلا سوال میرا یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے بنو قریظہ کا جو قتل عام ہوا تھا وہ. تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو کم عمر میں شادی کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے, اور نبی نے یہ کر کے بھی دکھایا, حضرت عائشہ سے شادی کری تھی. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا, میں اس کی حفاظت کروں گا. تو اللہ سے اس کی حفاظت نہیں ہوئی. چوتھا یہ ہے کہ کیسے حفاظت سنیے, میری بات تو سنیے. کتنے سوال ہو گئے؟ پہلا تو سلیوری کو ہو گیا,
दूसरा हो गया बनु कुरैज़ा का, तीसरा हो गया हजरत आयशा का, और चौथा हो गया ये कि अल्लाह से कुरान की हिफाजत नहीं हुई, ठीक है। और पांचवा ये है कि जो ये कुरान हम पढ़ते हैं, जो आज हमारे घर के अंदर वो कपड़े के अंदर रखा हुआ होता है, ये कुरान के जो लफ्ज है ये वो ही शब्द है जो अल्लाह के नबी पर नाजिल हुए थे। ये अगर कोई साबित कर दे, कि कोई साबित नहीं कर सकता, अगर कर दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई मेरे सवाल का जवाब मिल गए। इनमें से कोई से कभी बात कर सकते हो आप मेरे से एक एक करके, तो मैं सही लगे। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहला सवाल क्या था तुम्हारा? सबसे पहला था इस्लाम में लोंडी, स्लेवरी वाला। इस्लाम में लोंडी? इस्लाम में लोंडी नहीं था। जमाना जाहिलियत में पूरी दुनिया, सुकून से सुनना मेरी बात को, आप पूरी दुनिया के अंदर एक सेकंड सुनिए, मैं तुम्हारी बोले सुनूंगा, मैं एक से सुनिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, तुम्हें भी मेरी पूरी सुननी पड़ेगी। हाँ सुन, राजी हो? तो पूरी दुनिया के अंदर राजी हो? जब मैं तुम्हारी पूरी सुनूंगा तो तुम्हें भी मेरी पूरी सुननी पड़ेगी। हाँ तो मैं बैठा हूँ ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ बोलो कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं भी तुम्हारी पूरी सुनूंगा। भाई मैं तैयार हूँ, तभी तो मैंने फोन लगाया आपको। ठीक है बोलिए पूरी। आपका कोई मौलवी नहीं हूँ जिसको पकड़ के आप पूछते हो, समझ रहे हैं आप? यार मैं लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आ रहा हूँ पकड़ कर। गहरा रिसर्च है, अगर आपको नहीं बिल्कुल गहरा रिसर्च होगा, आप पढ़े लिखे होंगे चैनल है, लेकिन आप थोड़े समझदारी में थोड़े कमजोर है मेरे भाई, बुरा ना मानना, मुझे माफ कीजिएगा, आप समझदारी में थोड़े कमजोर हैं। आपको देखना चाहिए बंदा कुरान की तरफ लोगों को लेकर आ रहा है और आप उल्टा मेरे को डांट रहे हो। यार आपका एजेंडा हम समझते हैं, कुछ भी कुरान की तरफ बुलाने वाला की तरफ ला रहा है वो, हर कुरान की तरफ बुलाने वाला सच्चा हो कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी शैतान भी अच्छा काम करता है, वो छोड़ो आप, उसका एजेंडा अलग है। तो सोचो कि शैतान अच्छा काम कर रहा है तो शैतान को गाली, मैं तो मुझे इस चीज से कोई गरज नहीं है। मैंने जो आपको फोन लगाया ना, मकसद मेरा यही था कि जब आप लोगों से पकड़ के ये कह रहे हो कि इस्लाम को तर्जमा से पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, अरे मेरे भाई, जब आपने इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम के अंदर आपकी आस्था ही नहीं बची है, कोई अकीदत बची नहीं, ईमान आपका जा चुका है, इसके बावजूद भी आप लोगों को पकड़ पूरी दुनिया का थोड़ी ना जा चुका है, मेरे तो जा चुका है। पूरी दुनिया तो बहुत दुनिया में मुसलमान है यार, सब कहीं चला गया। अरे भाई मुझे पता है इन चीजों का, लोग ऐसे भी हैं जो है। एक बार सुनिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पे आइए, थोड़ी चीज को बात खत्म हो गई वाली है। अब सुनो मेरी बात। पूरी दुनिया में गुलामी का रिवाज था जमाना जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, और गुलामी का रिवाज था, लॉन्डी सिस्टम था जो आप बता रहे हैं। इस्लाम ने उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया, समझ रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया। बहुत सी बुराइयां, सामाजिक बुराइयां थी, सूद की थी, शराब की थी, जिना की थी, हरामखोरी की थी, बुत परस्ती की थी, उसी तरह ये भी थी। जगह जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया, ये हो जाए तो गुलाम आज़ाद करो, वो हो जाए तो गुलाम आज़ाद करो, मतलब आज़ाद करो। कुल मिला के किसी न किसी बहाने से गुलामों को आज़ादी मिले। तो इस्लाम ने आहिस्ता 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 गुलामी को ख़त्म कर दिया। अब इस्लामी कल्चर में कहीं भी कोई गुलामी बची नहीं। इस्लाम से पहले आप मुझे बता दो कि दुनिया में कहीं भी किसी ने कोई ऐसा अभियान चलाया हो, इस्लाम ने ही गुलामी के सिस्टम को ख़त्म किया। यूरोप भी इस दलदल में फंसा हुआ था, हिंदुस्तान तो आज भी फंसा हुआ है, आज भी दलितों को गुलाम समझा जाता है, अगरचे वो अब इतने काबू में नहीं रहे, वरना सदियों से गुलामी करते आ रहे हैं दलित। क्या तो इस्लाम ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया। कोई भी चीज़ जब बुराई होती है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता, सामाजिक बुराई की है, उसको इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया। और अब किसी भी आज़ाद शख्स को गुलाम बनाना, कनीज बनाना, लोंडी बनाना, उसको हराम करार दिया। तो इस बुराई को तो इस्लाम ने ही ख़त्म किया मेरे भाई। ये एक्स मुस्लिमों ने, मुर्तद लोगों ने आपको गुमराह कर दिया कि देखो इस्लाम में ये था वो था। अच्छा, दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो निकाह फरमाया था, हालांकि ये एक इख्तिलाफी मामला है कि किस उम्र में किया था। बाद ने 9 साल कहा है, बाद ने 12 साल कहा है। दूसरे अबे भाई तुम लोंडी पे रहो ना, मुझे तो बोलने दोगे लोंडी पर।
میں نے تو میرا جواب تو کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ بول رہے آپ کا جواب اب لونڈی پہ جناب آج سے جا رہے ہو، لونڈی کو کمپلیٹ کر لو، پھر مجھے آپ نے ایک ساتھ 5 سوال کیے ہیں تو مجھے میں نے سوال کرے ہیں دینے دو گے؟ نہیں 500 کے نہیں، ایک کر کے چلیں گے نا اس سوال کے. آپ لونڈی کے بارے میں بولیے، اب مجھے لونڈی کے بارے میں جو آپ نے بولا ہے اب مجھے بولنے کا موقع دیجیے. میں نے اپنی بات رکھ دی ہے. آپ نے اپنی بات یہ رکھی ہے کہ اسلام نے جو لونڈی کا سسٹم ہے اس برائی کو میری بات سنیں، میں بیچ میں نہیں بولا آپ کے بالکل بھی، آپ بالکل نہیں بولیں گے میرے بیچ میں جب تک میں اسٹاپ نہ کر دوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ غلامی جو تھی اسلام سے پہلے تھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسلام سے پہلے غلامی تھی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ نے اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اسلام نے غلامی ختم کری آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ریفرنس دینا ہوگا قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی نے کون سی جگہ غلامی کو کہا ہے کہ بھائی غلامی ختم کرنی ہے، وہ غلام نہیں رکھنے ہیں اور غلام رکھنا گناہ ہے، پاپ ہے، گرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو ریفرنس دینا پڑے گا. آپ کو دوسری بات کہ اگر واقعی اس بات میں سچائی ہوتی کہ غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے تو نبی نے کوئی غلام آزاد نہیں کیا، اور یہاں تک کہ نبی کی بیوی نے ایک غلام آزاد کیا تھا، جس کی بھی ایک حدیث آتی ہے 25 بان میں آتی ہے میرے خیال سے، جہاں تک مجھے یاد ہے بخاری کی. تو اس کے اندر ان کی بیوی ان سے بغیر پوچھے ایک غلام کو آزاد کر دیتی ہیں، تو نبی کہتے ہیں کہ آپ نے وہ غلام آزاد کرنے کی بجائے اپنے ننیال والوں کو دے دیتی تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اس حدیث سے بالکل کلیئر صاف معلوم ہوتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کی بجائے اپنے رشتے دار کو دے دو گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ ثواب کا میسر ہو جائے گا، زیادہ ثواب ملے گا. اور رہی بات اس کے غلامی کو ختم کرنے کی، تو یہ ہمارے انٹرنیشنل قانون نے کیا تھا، اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا. اگر واقعی آپ کہتے ہو کہ اسلام نے ختم کیا ہے تو آپ کو اس کا حدیثوں سے قرآن سے ایویڈنس دینا ہوگا. کیا نبی نے غلام نہیں رکھے؟ نبی نے غلام رکھے. نبی نے غلام نہیں بیچے؟ نبی نے غلام بیچے. کیا صحابہ نے غلام نہیں بیچے؟ نہیں میری بات سنیں، کمپلیٹ نہیں ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2517 اس میں لکھا ہوا ہے، جابر بن عبداللہ کہتا ہے کہ ہم نبی کے زمانے میں ولد لونڈی کو بیچ دیا کرتے تھے، نبی زندہ تھے اور ہم اس میں کچھ غلط نہیں سمجھتے تھے. نبی کے سامنے وہ لونڈی کو بیچ دیا کرتے تھے. اگر واقعی اسلام لونڈی سے اور غلاموں سے گھرنا کرتا ہے، وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے، تو جب وہ غلام عورتوں کو بیچ رہے تھے تو پھر وہ نبی کے سامنے بیچ رہے تھے، نبی نے منع کیوں نہیں کرا غلاموں کو بیچنا نہیں؟ دیکھو اگر سنیے اگر مان لیجیے آپ کہہ رہے ہو کہ غلامی پہلے تھی، غلامی پہلے ہو یا اب ہو، نبی نے غلامی نہیں ختم کری. کیوں نہیں ختم کری؟ کیوں وہ اس وجہ سے ختم نہیں کری کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر کلیئرلی کہیں پر بھی، صحیح حدیث لے لو، قرآن لے لو، کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ غلامی ایک بری چیز ہے اور غلامی آج سے ختم ہے، آج کے بعد کوئی غلام نہیں رکھے گا. جبکہ اللہ کے نبی نے مورتی پوجا کو کلیئر حرام کر دیا. سورہ نساء کے 48-116 کے اندر شراب کو حرام کر دیا اللہ نے، غلامی کو کہیں پر حرام نہیں کیا. اگر حرام کیا ہے تو آپ کو ریفرنس دینا ہوگا. میری بات ختم ہوتی ہے یہاں. دیکھیے ایسا ہے، جگہ جگہ حدیثوں میں اور قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے تو اگر قتل خطا کر دے، یعنی خطا سے اگر قتل کر دے، من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ. قرآن پاک میں ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو خطا سے یعنی غلطی سے قتل کر دے تو یہ غلام آزاد کرے اور دیت بھی ادا کرے. تو جگہ جگہ قرآن مجید میں مطلب جو ہے غلام آزاد کرنے کے بارے میں آیات آئی ہیں. اس کے علاوہ ساری آیات مجھے یاد نہیں ہے، یہ ایک آیت یاد آئی تو میں نے آپ کو بتا دیا. حدیث میں جگہ جگہ بے شمار حدیثیں ملتی ہیں کہ غلام آزاد کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو بہت سی حدیثیں ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہیں. تو اگر یہ بتاؤ کہ اگر اسلام غلامی کا پکشدر ہوتا تو جگہ جگہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ جو بیماری پہلے سے چلی آ رہی اسلام نے پیدا نہیں کی ہے. کیا آپ اسلام کی وجہ سے غلامی پیدا ہوئی ہے؟ اسلام سے پہلے سے صدیوں سے یہ عربوں میں کیا پوری دنیا کے اندر غلامی کا رواج تھا. اسلام نے اس کو جگہ جگہ ختم کیا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے جو ہے یہ انسان آزاد ہو جگہ جگہ. اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا ذاتی غلام بنایا ہی نہیں کہ وہ کسی کو آزاد کریں، کسی کو بھی اپنا ذاتی غلام نہیں بنایا خرید کر. صحابہ کرام نے بنایا تھا، صحابہ کرام نے خریدا تھا، صحابہ کرام نے آزاد کیا. تو اس زمانے میں چونکہ کفار کے پاس بھی بہت سی اور زیادہ تر ایمان لانے والے مسلمان تھے، وہ غریب اور غلام قسم کے شروع میں، تو ان پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا، تشدد ہونے لگا، اتیاچار ہونے لگا. تو جو صاحب حیثیت مسلمان تھے، صحابہ تھے، انہوں نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا. انہوں نے اپنا غلام نہیں بنایا کہ خرید لیا میرا، اب تو چل، اب تک تو اس کی غلامی میں تھا، اب تو آج سے میرا غلام ہو گیا. ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آزاد کروانے والا سب سے پہلے اس کو اپنا غلام بناتا. تو جب بھی کسی صحابی نے کسی غلام کو آزاد کروایا کسی کافر سے، کسی ظالم کے ہاتھوں سے، تو اس کو آزاد ہی کر دیا. جگہ بہت سی تاریخ بھری پڑی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. اور اگر صحابہ کرام کے پاس میں کوئی غلام تھا تو وہ وہی غلام ہوگا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور اس کو پھر اسلام لانے کے بعد میں آزاد ہی کیا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو غلام بنائے رکھا ہے. تو آہستہ آہستہ غلامی کا رواج اسلام نے ہی ختم کیا میرے بھائی. ورنہ تو جو دوسری قومیں ہیں، خاص طور پہ یورپ والی قومیں، وہ افریقہ وغیرہ کے حبشی غلاموں کو ابھی صدیوں تک، اسلام کے آنے کے بعد بھی صدیوں تک غلامی کے لیے یورپ لے جاتے تھے. تو اس رواج کو اسلام نے پھر ابھی UN میں قانون بنا غلامی کو ختم کرنے کا، یہ ابھی جا کے بنا ہے، ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے. یہ بات ہے. آپ اسلام کو جو ہے نا ایکس مسلموں سے آپ سیکھو گے، مرتدوں سے سیکھو گے، اسلام پر اعتراض کرنے والوں سے آپ اسلام کو سمجھو گے تو آپ کیسے سمجھ پاؤ گے، جن کو صرف ہر وقت جو ہے نا. اچھا، بنو قریظہ کا معاملہ ہے. بنو قریظہ نے نہیں یہی صحیح رہیں گے. آپ نے میرے کو ایک بھی ریفرنس قرآن حدیث کا یہ نہیں دیا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ غلامی ایک بری چیز ہے. اور رہی بات نبی کے پاس غلام نہیں تھے تو نبی کے پاس غلام تھے. آپ کو ریفرنس چاہیے، میں مجھے واٹس ایپ بتائیے، میں سارے ریفرنس آپ کو دیتا ہوں. دوسری بات کہ میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ نبی نے کہا تھا اپنی بیوی سے اگر تم اس کو اپنے ننیال والوں کو دیتے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اگر واقعی آزاد کرنا بہتر ہوتا تو نبی یہ کہتے اس سے اپنی بیوی سے اچھا ہوا تم نے آزاد کر دیا، کیونکہ آزاد کرنا آپ کے لیے ایک ثواب کا کام ہے. نبی نے آزاد کرنے کے لیے نہیں کہا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2534. دیکھو بولو مت، اب میری سنیے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2534 اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے وقت اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا. سنا آپ نے کہ ایک آدمی نے موت کے وقت اپنا ایک غلام آزاد کیا تھا، لیکن نبی نے اس آزاد غلام کو بیچ دیا. اب آگے حدیث بتاتا ہوں. اگر واقعی نبی آزاد کرنا ہوتا، نبی تو آزاد غلام کو بیچ رہے ہیں. یہ ہے بولیے مت، ایک منٹ میں سن لیجیے، میں دوبارہ حدیث پڑھتا ہوں. رکیے، میں دوبارہ حدیث پڑھ لیتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی 2534 نمبر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے وقت اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا میری موت کے بعد یہ غلام آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر نبی کریم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا. جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی سے پہلے ہی سال میں مر گیا، یعنی اس کی موت کے بعد اسے آزاد ہونا تھا تو وہ مر گیا. تو مطلب یہ غلام کس کا تھا؟ کس کا؟ اس میں وہ نہیں لکھا غلام کس کا تھا. اب میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. حضور کا تو غلام نہیں تھا، جس کا غلام ہوگا وہی بیچے گا نا. حضور پہ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ غلام حضور نے بیچ دیا؟ یا آزاد نہیں کیا ہوگا، کیا لکھا ہوا کیا ہوگا ابھی اس کو، اس کے مالک نے آزاد نہیں کیا ہوگا. بھائی میری بات دوبارہ سنیے، حدیث میں کیا لکھا؟ نبی نے بیچ دیا. میں کہہ رہا ہوں حدیث میں لکھا نبی نے بیچ دیا. دوبارہ پڑھتا ہوں کہ ہم میں سے ایک خرید و فروخت چلی رہی تھی. میں نے کب کہہ دیا کہ نبی نے آتے ہی؟ سن لیے میری بات، حدیث میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو 3 حدیث ایسی دوں گا جس کے اندر نبی کو پسند ہی نہیں تھا غلام کو آزاد کرنا. رکیے، صبر کریے، میں آپ کو سارے ریفرنس دوں گا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا، میری بات پورے میں ڈال دیں اور میں اپنی طرف سے کوئی بات بولوں. لیکن میں ایگزیکٹ اگر وہی حدیث پڑھتا ہوں جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر تو وہ آپ کو ماننی پڑے گی، آپ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی 2534 کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہا تھا.
پھر نبی کریم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا. پھر نبی کریم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا. ٹھیک ہے. اب میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2345. اس میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کے 6 غلام تھے. اس کا ان کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا. اس نے وفات کے وقت یعنی موت کے وقت ان سب کو آزاد کر دیا. اس نے وفات کے وقت ان سب کو آزاد کر دیا. تو اب وہ آزاد ہو گئے. جب انہوں نے آزاد کر دیا تو اب وہ آزاد ہو گئے. رسول اللہ نے ان کے 3 حصے کیے. پھر 2 غلاموں کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رہنے دیا. جب وہ آزاد ہو گئے تو ان کو غلام کیوں رہنے دیا؟ ٹھیک ہے. اب میں آگے پڑھتا ہوں ربی صاحب کے سامنے. یہ بخاری کی 2415 نمبر کی حدیث ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا. پھر اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا. اس لیے نبی کریم نے اسے اس کا غلام واپس کرا دیا اور اسے نبی نظام نے خرید لیا. یعنی وہ بندے غلام آزاد کر رہے ہیں اور نبی اس آزاد غلاموں کو آزاد کرنے نہیں دے رہے, وہ انہیں بیچ رہے ہیں. غلام ہے. اب آپ نے بات رکھ دی ہے. رکھ دی میں نے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع ہی کر دیتے کہ بھی کسی غلام کو آزاد نہیں کرنا ہے. آپ ایسے کیوں نہیں کہتے تھے؟ آپ تو نبی تھے. لیکن آپ نے ترغیب کیوں دی ہے جگہ جگہ کہ بہت بڑا جو نیکی کا جو کام ہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہے. حدیثیں بھری پڑی ہیں, وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اگر کسی مصلحت کے تحت جو آپ حدیثیں بیان کر رہے ہیں, کسی خاص واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی مصلحت ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصلحت نظر آئی ہو, اس کی بنیاد پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہو یا منع کر دیا ہو, یا جو بھی ہے وہ ایک مصلحتاً کوئی خاص واقعہ ہوگا, اس کو آپ دلیل بنا کر جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلامی کی پکش دست تھے. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. حدیثیں بے شمار حدیثیں موجود ہیں. آپ کہیں گے تو ہم اس کے حوالے آپ کو دے دیں گے. تو آپ یہ بتاؤ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غلام بنانے آئے تھے تو پھر کیوں وہ حدیثیں موجود ہیں کہ غلام آزاد کرو, غلام آزاد کرو, یہ ہو گیا تو غلام آزاد کرو, وہ آگے تو غلام آزاد کرو. تو یہ بات ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, ایک خاص واقعی. پھر میں نے بتایا نا کہ یہ جو سماجک برائی تھی اس کو آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا ہے, کیونکہ لوگ بہت بڑی رقم دے کر غلام خریدا کرتے تھے, بہت بڑی بڑی رقمیں دے کر. اب مان لو کسی نے لاکھوں روپے دیے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب اس کو جو ہے ایک دم, تو لوگ جو ہے نا اسلام سے متنفر ہو جاتے. تو شروع میں جیسے شراب کو آہستہ آہستہ حرام قرار دیا گیا, باضابطہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اسی طرح غلامی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو. حدیثیں بے شمار موجود ہیں اس سلسلے میں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اب آپ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. اس بات کو میری کمپلیٹ کر دو. نہیں, ایک منٹ, میرے پاس ایک حدیث ہے اور 2 منٹ بس. میں نے آپ کی ساری حدیث سن لی ہے, میں نے بعد میں میرا فون آ رہا ہے کافی دیر سے, میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. میرا نام ایکس مسلم عبداللہ ہے. یہ چینل کسی بھی مسلمان کے پرتی نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے. ہم یہاں کیول وہی اسلام دکھاتے ہیں جس کی ویاکھیا قرآن اور حدیث میں کی گئی ہے. ہم نہ تو کوئی بات جوڑتے ہیں اور نہ ہی کچھ چھپاتے ہیں. اگر کسی کو ہمارے کنٹینٹ سے آپتی ہے تو پہلے قرآن اور حدیث کو پڑھے, پھر ہم سے سوال کریں.